मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफगानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़ना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़हब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें। करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर भी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए, है क्या है पता नहीं मुझे। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम, भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूं तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेगा ना। ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूं कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि ऐसे कुछ चूज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा। क्योंकि जब मैं मिलता हूं जो हेड ऑफ
स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहाँ 50 से ज्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो उसके नजदीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूं। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इन्विटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। तो बोला गैम्बिया, ये गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, ज़ैम्बिया पता, गैम्बिया क्या है? मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं। तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, छोटी सी, इसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। तो बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री। तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूं। जैसा मैं गया वहां, डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफी मांगता हूं, क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पिच टीवी गैम्बिया में सब जगह ऑन कर दी। मैं बोला माफी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा, मेरे कॉपीराइट नहीं हमारे पास। पहले 90% थी गैम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे बहुत चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहां वहां जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ, होम मिनिस्टर गया। डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के। अरे वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, बट नो प्रॉब्लम, अभी तुम मेरे अम्ब्रेला में या तो ले लिया मैंने, और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर है, आज से आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर। अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। तो आप बोलो मैं क्या करूं? तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनके गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं, और कमांडर है। हमारा सब लोग चाहते हैं क्योंकि पीस टीवी में कॉमेंट था, जो पता ही नहीं पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को, मेरे स्टाफ, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर। और कहा कि हर एक आदमी को, एक एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला इस्राफ है, नहीं भाई प्रेसिडेंट की तरफ से है, एक एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन होगा आपको अपनी आखिरत के लिए, आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, माशाल्लाह। ठीक है, नाम के करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त लगता है। तो मैंने गाइडेंस इस तरह करो, ऐसा करो, ये खाली एक ही उसरों से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे, माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान के क्या बोलते हैं गॉड फादर है, मेरे नहीं भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना, अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने कहा, उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है
ان کی شرط ہے کہ آپ ہوموسیکشوالٹی کو प्रमोट करें। کرمنل نکال دو. جو کرمنل کوڈ ہے کہ ہوموسیکشوالٹی از اے کرائم، اس کو نکال دو. آپ کو 30 ملین یورو دیں گے. اور 30 ملین یورو گیمبیا کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کروں؟ میں نے بولا 30 ملین کا. ان کو بولو کہ 30 بلین بھی دیں گے تو میں نہیں کروں گا. اور انہوں نے ٹھکرا دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھے پریکٹسنگ مسلمان تھے، لیکن میری کوشش ہے کہ ان کو اسلام کے قریب لے کے آؤں. کوشش کروں. افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارے جتنے، اور وہ ایسے شخص تھے بولتے میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں. ان کے پاس چھڑی رہتی تھی، چھڑی میں تلوار رہتی تھی. وہ یونین میں جا کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر ذاکر آئی ایم دا اونلی مسلم لیڈر who goes there and starts with Bismillah Rahman Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. ہائٹ بھی تھی ماشاءاللہ ان کی. 1 سال ہونے کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کے اندر وہ اوور پاور کرتے اور ان کو چھوڑنے پڑا کنٹری. 25 سال رول کیے. جب ان نے اپنے کنٹری کو اسلامک کر دیے، وہ کہہ رہے تھے دس از دا 4th اسلامک کنٹری یا 5th. پاکستان، ایران، آئی تھنک افغانستان، وہ کہہ رہے تھے 4تھی یا 5ویں کنٹری ہے. اور یو ایس اے کے نیوز پیپر میں آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک از دا گاڈ فادر اور ڈاکٹر یحییٰ جامی. وہ یحییٰ جامی کیونکہ وہ کنٹری چھوٹی ہے. تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کی پریسیڈنسی کی ویلیو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آخرت کے اندر جو درجہ دیں گے وہ یہاں سے کئی بہتر ہے. تو جب بھی میں کوئی پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ یا کوئی کنگ یا کوئی شیخ سے ملتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں پیغام پہنچائے. پیغام پہنچانے کے بعد یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں عام میں نہیں کرتا. ابھی تو میں ہے نہیں سے بول رہا ہوں. جو ابھی جو لوگ پریسیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر جامی نہیں ہے تو نو پرابلم. لیکن اگر کوئی رولنگ ہے ابھی تو نہیں کرنا بہتر ہے. یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے. یہ کچھ چیز چھپانا چاہیے. کچھ چیز جو بول سکتے پبلک میں بولتا ہوں میں. تو اسی طریقے سے میں جب بھی ملتا ہوں کوشش کرتا ہوں لوگ کو کہ جی آپ نے جو التجا کی بالکل صحیح کی. اور میں پبلک کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان میں سارے مسلمان ملک نے غیر مسلمان ملک میں بھی میرے حساب سے شریعہ لاگو ہونا چاہیے. جو ہمارے ہندو بھائی تعلیم مار رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ چاہے یا نہ چاہے، میں چاہوں یا نہیں چاہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آلریڈی فرماتے ہیں 3 جگہ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب کل، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کل ماسٹر دم آل ولو قریہ المشرکون. 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولو قریہ المشرکون، کتنا بھی وہ مشرک لوگ غیر مسلم لوگ چاہیں گے پھر بھی یہ ہوئیں گا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے. تو یہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ساری دنیا کی حکومت اسلامک ہوگی. اس کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے لیکن حدیث میں آتا ہے. ابھی وہ 2 سال بعد ہوئے گا، 20 سال بعد ہوئے گا، 200 سال بعد، یہ میں جانتا نہیں. لیکن یہ حدیث کے اندر کئی حدیث میں انشاءاللہ ساری دنیا میں خلافت آئیں گا اور 7 سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے.
یہ پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. آج کی حالات جو دیکھتے، جو آج کی حالات ہم مسلمان کی ہے، تو ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئے گا جب مسلمان پہ سب لوگ جھپٹیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے، لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے، فرت. ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. آج ہم دیکھتے مسلمان 25% ہے، 2 بلین سے زیادہ. ویلیو نہیں کچھ، کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ. ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے لیں گے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے، اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں، سول اینڈ کرمنل بوتھ. میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نہیں، پورے دنیا میں ہو. اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا. کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا، کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا، کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں، آپ کو نہ زنا دکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے 7 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا. پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں، کم کہتے ہیں مسلم ہے، شریعہ ہے، لیکن عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا؟ کون ذمہ دار؟ پاکستان میں کون ذمہ دار؟ کون ذمہ دار ہے پاکستان میں؟ کون؟ پبلک. سب ہیں، سب انوالو ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے الیکٹ کر کے ان کو لے کے آئے نا. ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تو ایسی ہوتی نہیں، بٹ پھر بھی آپ ہے. اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے، ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں. آپ لوگ اگر کریں گے، آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے، آپ نہیں چاہتے ہوں گے، آپ کی غلطی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے. اور یہ اس کی بنیاد، یہ ملک کی بنیاد ہی ہے اسلام. اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، تو آپ جو طریقہ ہے، جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں ملو، جا کے ان سے بات کرو، کیا لا سے پڑھو، اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بے نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے، میرے نہیں. جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں، وہ تو میرا کام ہے. لیکن کی چابی آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو آیا کل چلی جاؤں گا، برابر کہ نہیں؟ چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ سے پوچھا ہوئیں گی. تو جیسے بھائی صاحب نے کیا، میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں، ساری دنیا میں، یہ لیکچر میں کہتا ہوں، میں ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے، ڈیبیٹ، لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ کہ کون سا قانون بیسٹ ہے، کرسچن ہو یا ہندو ہو یا اسلامک ہو، سیکولر ہو، اسلام کی طرف سے میں ہوں گا. میں کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں. میں بولا اگر دم ہے کس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائی. میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی، لاجیکلی، کوئی بہتر قانون نہیں بنسبت اللہ کے. آپ کوئی یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، یو کے کا لے کے آؤ، پاکستان کا پتہ نہیں مجھے، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ، اسلام کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا انشاءاللہ. کوئی نیا کانسٹیٹیوشن مجھے وقت دینا پڑھنے کے لیے، نہیں پتا تو پڑھوں گا نا، میں تحقیق کروں گا نا، تحقیق کر کے انشاءاللہ اسلام کی طرف سے میں حاضر ہوں. ثابت کروں گا، لائیو ڈیبیٹ فری، بڑے میدان میں کریں گے.
یہ بھائی صاحب نے 1 لاکھ کہا، غلط کہا. وہ 1 ملین کا ترجمہ 1 لاکھ کر دیا. 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ ہے کشن گنج میں. 10 لاکھ 1 لاکھ نہیں. 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ ہے. انشاءاللہ اگر قانون پہ بحث ہوا تو 10 لاکھ کے 1 کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے اندر سے میں نمائندگی کروں گا. آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے اندر سے میں نمائندگی کروں گا. اب ڈاکٹر راجیش، آپ نے مجھے التجا کی، میں نے بول دیا جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں؟ آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. بت پرستی غلط ہے؟ ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ بالکل. ماشاء اللہ. تو یہ 2 چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے. مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں، کوئی مورتی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. آپ تو دونوں میں مانتے، تو میرے حساب سے آپ مسلمان ہیں. ماشاء اللہ. آپ سمجھے نا؟ بالکل. میں نے تقریر کی ہے سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. میرے ایک اور سوال ہے. میرے سوال کا جواب دیجیے نا. کیا؟ نہیں، میرا سوال تھا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس کا مطلب مسلم ہے آپ. ماشاء اللہ. تو آپ چاہیں گے شہادت دینے کے لیے؟ شہادت مسلمان ہونے کے لیے شہادت دینے کی ضرورت. مان لو آپ مسلم ہے تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں، میرے حساب سے. اور جو التجا آپ نے کی یہاں کے کوئی بھی مسلم میں دم نہیں تھا، باقی نہیں تھا. ادھر ہزاروں لوگ ہیں، 50,000 لوگ ہیں، اس میں دم ہی نہیں تھا. جی ہاں. آپ مرد کے بچے ماشاء اللہ. اسی لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. بالکل. سمجھے نا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ سے سب کی محبت ہے. جی ہاں. اللہ پاک سب کو خوش رکھے. آمین. جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں، آپ لوگ بھی خیریت سے پاکستان سے اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں. جی ہاں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں انشاءاللہ کوئی ہماری اس سے بھی اچھی باتیں ہوں گی. میرا ایک اور سوال ہے کہ مائنارٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں، اور مائنارٹی کے اپنے کیا فرائض ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اسلامک قانون میں اسلامک گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے غیر مسلم کے متعلق، اور مائنورٹی کے غیر مسلم کے کیا حقوق ہے اس اسلامک ریاست کے. نمبر 1، اسلامک ریاست یہ 2 چیزیں، وہ غیر مسلم ہے. اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی کر نہیں سکتا اسلام قبول کرنے کی. لیکن اسلامک شریعت ہے تو جو عربی لفظ ان کے لیے ہوتا ہے ذمی، غیر مسلم. مطلب وہ بھلے مسلم نہیں ہیں اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم اس اسلامک گورنمنٹ کے چھتر چھائے میں رہیں گے. وہ ضروری نہیں مانے اللہ ایک ہے، چاہے اللہ 3 مانے، نو پرابلم. ضروری نہیں کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامک گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں. تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہیں تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جزیہ ٹیکس. بہت کم ہوتا ہے آج کی تاریخ میں، couple of $100، زیادہ نہیں. آج جو انکم ٹیکس بڑھتے ہیں وہ جزیہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جزیہ ٹیکس مطلب آپ مانتے ہیں کہ آپ انڈر پروٹیکشن ہے اسلامک لا میں. تو آپ ایک بار پروٹیکشن میں آ گئے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلامک حکم، اسلامک گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی اس کو پکڑے. آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس سے روکنا ان کی ڈیوٹی ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جب وہ خلیفہ تھے تو 10 مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے، قتل کرتے. 10 کے 10 کو پینلٹی قتل. مسلمان تھے، یہودی لڑکی کو مارتے ہیں، قتل کرتے. مسلم 10 مسلمان یہودی لڑکی قتل کرتے، ناجائز تھا، ساروں کو سزائے موت. یہ اسلام کا قانون ہے. تو جس طریقے سے
باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے ہر غیر مسلم کو زیادہ, کیونکہ عزت کا سوال ہے, زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں, اور اگر جنگ ہوتی ہے تو مسلم ملک کے دوسرے کے ساتھ, آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کروڑپتی ہو, اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے, ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے. لیکن غیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے, they will be protected. تو آپ کمپیئر کرو, آپ اتنا انکم ٹیکس دیتے ہیں عام شہر میں, پھر بھی پرابلم ہوتا ہے, یا جزیہ دو, مانو یو آر ویل. اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے, صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم چاہتے تھے, انوائٹ کرتے تھے غیر مسلم, یہاں آ کے بھائی ہمارے راجے کو نکالو, آپ آ کے رول کرو. خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو, آپ یہاں ہو. جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے, کچھ نہیں بنتے تھے. جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نیند ہوتے تھے. تو اسلام جو سپریڈ ہوا, کہ ہمیشہ جو ہسٹری میں بتا تلوار تلوار, جی کچھ تلوار ہوئی, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی, لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا. ہمارے تاجر جاتے تھے, ان کو دین اچھا لگا, مان لیے. ملیشیا, انڈونیشیا, کوئی مسلم آرمی نہیں ہے. تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ غیر مسلم کے حقوق کیا ہے. غیر مسلم کے حقوق یہ ہے کہ وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے, جو قانون ہے اس کو فالو کرے. ایسا نہیں کہ وہ قانون توڑے تو ان کو بھی پنشمنٹ ملے گی, تو جو قانون ہے اس کو فالو کرے. یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامک چیز کے خلاف نہ بات کرے. نہیں مانے نو پرابلم, لیکن آگے اگر نعرے لگائے گئے ان کے خلاف, ان کے تو یہ غلط ہے, تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے. آپ محفوظ ہیں, آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ہیں, ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسلامک گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ سمجھے نا. تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لاسٹ منتھ کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹیک کیے, اور بنگلہ دیش میں میری بہت فالوئنگ ہے, تو امیڈیٹلی میں نے میسج دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹیک کرنا غلط ہے. کوئی بھی پلیس آف ورشپ, چاہے گرودوار ہو, چاہے مندر ہو, چاہے چرچ ہو, چاہے یہود کا ہو, اٹیک نہیں کر سکتے. اگر صرف فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ اگر کوئی بھی پلیسز آف ورشپ ہے وہ اسلامک ملک میں محفوظ ہے. تو یہ اسلامک قانون ہے, آپ سمجھے نا. تو آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے, آپ پاسٹ میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے, کتنے لوگ کا قتل کیے. تو آپ اسلامک دیکھیں گے, کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے, لائک محمد بن غزنوی, انہوں نے کافی ٹیمپل کو لوٹا, لیکن مسجد کو بھی لوٹا. وہ لوٹیرا تھا, مسلم نہیں تھا. وہ ڈاکو تھا, مسلم نہیں تھا. آپ سمجھے نا. تو ہماری ہسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا, ارے بھائی مسجد کو بھی لوٹا اس نے, آپ سمجھے نا. تو ہمارے پاس بیڈ ایپلز بھی ہے, لیکن نہیں تو آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے. آپ کو پتا ہے جب مغل نے انڈیا کو رول کیا, انڈیا کو کہتے تھے سونے کی چڑیا, اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا, ایک دیش تھا, برابر. 800 سال, 1000 سال جب مغل نے انہیں آ کے رول کیے, انہیں انڈیا کو بڑھایا, امیر بنایا. دنیا کا 25% GDP صرف ہندوستان تھا, ایک شہر, پاپولیشن بھی کم تھی. جب برٹش آئے کیا کہ لوٹے انڈیا کی شہر, پوری دولت کو لے کے گئے, کوہ نور ہیرا لے کے. مغل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے, ہندو کے ساتھ بھائی چارہ تھا, کنٹری اکنومی بڑی, سب لوگ پاورفل تھے. جب برٹشر آ کے لوٹے تو برٹشر نے پوری دولت لے کے گئے, ہم کو غلام بنائے, ہمارے میں ہم تفرق پیدا کیے, ڈیوائڈ اینڈ رول. آج کی گورنمنٹ UK کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو گالی دیتی ہے. جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو گالی دیتی ہے, اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے, اس کی چاٹتی ہے. اس کے اوپر ایک ہندو ششی ترور, وہ پہلے منسٹر تھا, میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ, اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈر برٹش رول, ایسے ٹاپک ایسا کچھ تھا, اور وہاں ثابت کیا
کہ جو مسلمان انڈیا میں ہے، انڈیا کو اپنا گھر بنائے، انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائے، سب سے ریچسٹ ملک بنائے. برٹش نے لوٹ لیے، غریب بنا دیے ایک دم. اور لوگ کو، اور برٹن میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے برٹشرز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دا پیپل. جھوٹ لکھتے ہیں لوگ، جھوٹ لکھتے ہیں، چوری کرتے جا کے باہر، غلام بناتے لوگ کو اور بولتے ہم ان کو فائدے کے لیے جا رہے ہیں. جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے 2 ٹکڑے کر دے، تین ٹکڑے کر دے، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامک لا کے اندر غیر مسلم سب سے زیادہ محفوظ ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا. تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں، ضروری نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا، لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل اور اچھی طریقے سے کر سکیں گے. تو اس کا انتظار کروں گا میں انشاءاللہ. جزاک اللہ، شکریہ.